Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. शाहवेज़ तुम्हें मालूम है शाह कोठे पर जाता है। बुरहान फ़ोन से नज़रें हटाकर बोला। शाहवेज़ सख्ते में आ गया। मैं नहीं मान सकता भाई, ऐसे नहीं, ज़रूर तुम्हें गलतफहमी हुई है। शाहवेज़ का सख्ता टूटा तो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूँगा? शाह का हाल तुम्हारे सामने है। वो खुद न जाने क्या करता रहता है और तुम्हें घर से निकाल रखा है, सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो। बुरहान तासुब से बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई ऐसा नहीं करते यार, वो बहुत मुख्तलिफ मिजाज के मालिक हैं। ऐसी तवक्का कम अज़ कम मैं नहीं रखता इनसे। शाहवेज़ मानने से इनकारी था। तुम बेवकूफ़ हो शाहवेज़, वो शाह सबको अपने इशारों पर चला रहा है और सब चल भी रहे हैं, हत्ता कि तुम भी। मुझे बताओ, क्या कोई तुम्हारी खबर लेने आया? बस यही अहमियत है क्या तुम्हारी? जबकि शाह के तो आगे पीछे घूमते हैं सब, तुम्हें समझ ही नहीं आता ये सब। बुरहान तासुब से बोला, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शाहवेज़ बुरहान को देखता हुआ बोला, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, फिर देखना तुम भी शाह की मानिद खुद मुख्तार होगे अपने फ़ैसलों में। बुरहान फातहाना मुस्कुराहट लिए बोला। शाहवेज़ इस बात में सर हिलाने लगा। जुनाश असलान की मुंतज़िर थी। यूँ ही असलान बाहर निकलता दिखाई दिया, वो इसकी जानिब लपकी। असलान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जुनाश के लहजे में बेचैनी थी। असलान के चेहरे पर बेजारी नुमाया थी। अच्छा चलो, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। असलान, क्या हुआ है? तुम मुझसे अब बात भी नहीं करते। जुनाश नाराज़ सी बोली, लेकिन मुकाबिल पर इसकी नाराज़गी का कोई असर नहीं हुआ। टाइम नहीं होता मेरे पास, असलान उकता कर बोला। असलान, तुम हरम को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो। जुनाश इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? असलान की आंखें बाहर निकल आईं। अपने हाथ इसके हाथ से निकाल लिए। चेहरे पर हफ़की सजाए वो जुनाश को घूरने लगा। मुझे भी तुमसे बात करनी थी, और कान खोल कर सुन लो, मैं तंग आ चुका हूँ इस रिलेशन से, इसलिए आज हमारा रिलेशन ख़त्म करता हूँ। अब दोबारा मेरा सर मत खाना। असलान चबा कर बोला। जुनाश की आंखें फैल गईं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो फटी फटी निगाहों से देखती हुई बोली, मैंने तुमसे कभी कोई वादे नहीं किए। इनफैक्ट तुम ही मेरे पास आई थी, तुम सब पर यह जाहिर करने की एवज़ कि मेरा और हरम का कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुमसे हरम का नंबर लेने के लिए बात की और तुम तो फैल ही गई। असलान के चेहरे पर उकताहट थी। तुम्हें वो हरम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? इधर मेरी आंखों में देखकर बोलो। असलान, जो दाएं बाएं देख रहा था, मानो इसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। जुनाश इसका चेहरा अपनी जानिब करती हुई बोली, हाँ, मुझे वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और किसी शर्त पर इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। और कुछ? असलान इसकी जानिब झुकता आंखों में देखता हुआ बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी शादी मुझसे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असलान इसे टोकता हुआ बोला। एक नज़र जुनाश पर डाली और चलने लगा। जुनाश डबडबाती आंखों से इसे दूर जाता देखने लगी। हरम, तुम्हें अब इस दुनिया से जाना पड़ेगा। बहुत मज़े कर लिए तुमने, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। असलान को मैं किसी कीमत पर नहीं खो सकती, मुझे किसी भी तरह असलान से शादी करनी होगी। वो चेहरा रगड़ती हुई बोली। हॉस्टल के बाहर शाह गाड़ी में बैठा हरम का मुंतज़िर था। हरम एक बैग उठाए नमूदार हुई। बैग पिछली सीट पर रख कर फ्रंट सीट पर आ गई। शाह खामोशी से ड्राइव करता हवेली आ गया। हरम नम आँखों से हवेली की दर दीवार को देख रही थी। ये देखो ज़रा, सिलवटें तो निकली ही नहीं, फिर कहेंगे कि बोलूं भी ना। जुल्फ़िशा बेगम माथे पर बल डाले मुलाजमा पर बरस रही थी। अम्मी, हरम इनसे लपटती हुई बोली, मेरी जान तू आ गई? जुल्फ़िशा बेगम हरम की पेशानी चूमती हुई बोली, जी अम्मी। हरम नम आँखों से मुस्कुराती हुई बोली, आ जा बैठ मेरे साथ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। वो सोफ़े पर बैठती हुई बोली। शाह दूसरे सोफ़े पर बैठा फ़ोन में महू था। अम्मी, बाबा साईं कहाँ हैं? हरम बेचैनी से बोली। यही हैं, कहाँ जाना है उन्होंने? घड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर बुला कर ला साहब को, और जेरो को बोल मेरी धी आई है, अच्छा अच्छा खाना बनाए। वो मुलाजमा को हफ़की से देखती हुई बोली।
حرم کی آنکھیں جھلک پڑیں، اس پیار کو شدت سے یاد کرتی تھی۔ ارے واہ، تم آ گئی، ماریا مسکراتی ہوئی بولی۔ جی بھابھی۔ حرم اٹھ کر ماریا سے ملی۔ کسی سے لڑائی لڑوئی تو نہیں کی وہاں؟ زوفشا بیگم فکر مندی سے بولی۔ امی آپ کو لگتا ہے میں کسی سے لڑائی کروں گی؟ حرم خفگی سے بولی۔ نہ نہ، میری حرم تو بہت معصوم ہے، بس اسی معصومیت سے بھی ڈر لگتا ہے نا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اور سناؤ حرم، شہر کا رنگ نہیں چڑھا تمہیں؟ ماریا طنز کرتی ہوئی بولی۔ نہیں بھابھی، امی کی تربیت ہی ایسی ہے، کسی شہر یا کسی ملک کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ حرم زوفشا بیگم کے ساتھ لگتی ہوئی بولی۔ میری بچی ہے ہی بہت پیاری۔ وہ خوشی سے چہکی۔ شہریار بھائی اور شاویز بھائی کہاں ہیں؟ حرم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ شہریار تو تم جانتی ہو اس ٹائم آفس اور چھوٹا فی الحال گھر سے باہر ہے۔ ماریا تعصب سے بولی۔ باہر ہے مطلب؟ حرم الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ بھائی نے نکالا ہے چھوٹے کو، برہان کے ساتھ رہتا تھا۔ ماریا نے مختصر سمجھا دیا۔ شاہ ابرو چکا کر ماریا کو دیکھنے لگا۔ میرا مطلب بابا سائی نے بولا تھا مصطفیٰ بھائی کو چھوٹے کو سمجھانے کا، تو جو انہیں بہتر لگا۔ ماریا سنبھل کر بولی۔ حرم کے ہینڈ بیگ میں پڑا موبائل وائبریٹ کر رہا تھا۔ یہ جیرو پتہ نہیں کہاں مر گئی، کتنی دیر سے حرم آئی ہوئی ہے۔ زوفشا بیگم چلاتی ہوئی باورچی خانے کی جانب چل دیں۔ بھابھی امی سے کہیے گا میں کچھ دیر نیند لوں گی، پھر کچھ کھانے کو۔ حرم بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دیتی ہوں، ماریا جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم مسکراتی ہوئی چلنے لگی۔ ہاں عدیل بول۔ شاہ فون کان سے لگائے باہر کی جانب چلنے لگا۔ یار ایسا کرتے ہیں، پارٹی چیئرمین کے ساتھ ایک ٹاک شو رکھتے ہیں، چینل کی ریٹنگ بڑھے گی، باقی نیوز چینل بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو بات کر کے دیکھ، میرے پاس ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، اگر بات نہ بنے تو مجھے بتا دینا، میں خود بات کروں گا پھر۔ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ نکاح کے بعد کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں ہو گیا؟ عدیل شرارت سے بولا۔ فیملی والے لوگ مصروف ہی ہوتے ہیں، اب میں بھی تو فیملی والا ہو گیا ہوں۔ بولتے بولتے شاہ کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ کوئی پیش رفت ہوئی؟ عدیل کا لہجہ پرتجسس تھا۔ ہاں تجھ سے ملتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ حرم کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے احتیاط سے فون نکالا اور چیک کرنے لگی۔ اذلان کی مسڈ کال؟ حرم تعجب سے بولی۔ حرم ابھی سوچ ہی رہی تھی اسے میسج کرنے کا کہ پھر سے فون آنے لگا۔ حرم دروازے کی جانب دیکھتی کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، حرم محتاط انداز میں بولی۔ پہنچ گئی ہو گھر؟ اذلان کی حشاش بشاش آواز ابھری۔ جی، لیکن فون کیوں کر رہے تھے بار بار؟ حرم کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ تمہیں کہا تو تھا فون کروں گا، میں بھی گھر آ گیا ہوں، بور ہو رہا تھا، سوچا تم سے بات کر لوں۔ اذلان پاؤں میز پر رکھتا ہوا بولا۔ اچھا، حرم کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہارا گاؤں دیکھا ہے آج۔ اذلان نے خاموشی کو توڑا۔ تم سچ میں آئے تھے؟ حرم متحیر سی بولی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہا ہوں؟ اذلان خفگی سے بولا۔ پھر ہماری حویلی بھی دیکھ لی؟ نہیں، بس گاؤں دیکھ کر چلا گیا تھا، تمہارے گاؤں تو میں اکثر آتا رہا ہوں۔ اچھا، مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ حرم تعجب سے بولی۔ تم گلیوں میں رہتی ہو کیا؟ اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، میں تو حویلی میں ہوتی ہوں۔ حرم سنبھل کر بولی۔ اپنی بے وقوفی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہاں تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اذلان ہنستا ہوا بولا۔ حرم کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اذلان میں بعد میں فون کرتی ہوں، حرم نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اذلان فون کو گھورنے لگا۔ آئمہ گاڑی میں بیٹھی تھی، چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سنبل پرجوش سے اس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ زلیخا بیگم کو وہ اطلاع دے چکی تھی اپنی آمد کی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ گاڑی رکی تو سنبل باہر دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ ہاں آؤ اندر چلتے ہیں، باہر سے اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آئمہ باہر نکلتی ہوئی بولی۔ سنبل بھی مسرور سی باہر نکل آئی۔ آئمہ چلتی ہوئی اندر آئی۔ سنبل ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ میک اپ سے لبریز چہرے۔ آئمہ تمہارے گھر میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ ہاں بہت ساری ہیں، اور اب تم بھی آ گئی ہو۔ آئمہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔
سنبل ناسمجھی سے آئمہ کو دیکھنے لگی۔ آئمہ زلیخا بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ لے آپ کے لیے نیا شکار ڈھونڈ لائی ہوں، آئمہ دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ سنبل ششدر سی کبھی آئمہ کو دیکھتی تو کبھی زلیخا بیگم کو۔ کیا مطلب آئمہ؟ سنبل کی کمزور سی آواز نکلی۔ مطلب میری جان اب تم یہیں پر رہو گی ہمارے ساتھ ہماری محفلوں میں رنگ بھرنے کی خاطر؟ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ سنبل گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا؟ یہ کوٹھا ہے، مطلب جانتی ہو نا جہاں مجرے کروائے جاتے ہیں؟ زلیخا بیگم بے حسی سے بولی۔ مجھے گھر جانا ہے، سنبل دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ نہ میری جان اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ہمارے ساتھ رہنا اور مزے کرنا، آئمہ بائیں آنکھ دباتی ہوئی بولی۔ سنبل ہوک زدہ سی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم نے اب واپس جانا ہے؟ زلیخا بیگم سنبل کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ جی ایک لڑکی ہے ہاسٹل میں، رنگ سفید نہیں لیکن تیار ہو کر قیامت لگتی ہے، اسے قابو کرنا ہے اور آسانی سے لے آؤں گی اسے میں، آئمہ طے کیا ہوا لاحقہ عمل بتاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زنیرہ نہیں آئی ابھی تک؟ آئمہ سنبھل کر ایک نگاہ ڈالتی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں لیکن آنے والی ہوگی، افسوس اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، زلیخا بیگم تعصب سے بولی۔ سنبل دھیرے دھیرے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بانی باہر نکل اور اسے لے کر جا، زلیخا بیگم سنبل کو گھورتی ہوئی چلائیں۔ سنبل اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ بانی باہر نکلی اور اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ شاہ آج ہرائمہ کو اس کے گھر لے جائیں، اس کی امی سے ملاقات کی غرض سے، مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر مجھے آج کام ہے آفس میں، کسی اور دن چلی جانا، شاہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ شاہ پلیز میں نے اسے بول دیا ہے، اب ایسے مت کریں، آپ کا آفس بھی تو شہر میں ہے نا، ہمیں بھی ساتھ شہر جانا ہے پلیز، مہر اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ بلیک میلر ہو تم، شاہ اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ مہر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ جو دوائی میں دے کر گیا تھا کل تم نے لی؟ شاہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ جی میں نے لی تھی لیکن طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ پھر ایسا کریں گے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا اور ہرائمہ کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ اس کے بال درست کرتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، مہر اس کے روشن چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ ابھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ نہیں، مہر سپاٹ انداز میں بولی۔ جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے، شاہ ہفا ہفا سا بولا۔ مہر نے بنا کچھ بولے آنکھیں موند لیں۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ فکر مندی سے بولا۔ ٹھیک ہوں، مہر پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ تم چینج کر لو پھر چلتے ہیں، شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ ہرائمہ آئینے کے سامنے کھڑی چادر اوڑھ رہی تھی جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے سے ہٹی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے مہر کا چہرہ تھا جہاں بلا کی نرمی تھی۔ چلیں؟ مہر بغور اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی آپی، وہ بولتی ہوئی مہر کے عقب میں چل دی۔ ہرائمہ کے بتائے گئے ایڈریس پر شاہ اسے لے آیا۔ یہاں تو تالا لگا ہے، ہرائمہ ششدر سی بولی۔ کیا ہوا؟ مہر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں امی کہاں چلی گئیں۔ ہرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم ایسا کرو ہمسایوں سے پوچھے، تمہیں تو جانتے ہوں گے، مہر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ ہرائمہ آنکھیں مسلتی ہوئی اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی۔ مہر شاہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ آنٹی امی کہاں گئی ہیں؟ ہرائمہ اندر آتی ہوئی بولی۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے بولی۔ امی کہاں ہیں؟ گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ ہرائمہ ان کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ ہائے تم گھر سے بھاگ گئی تھی تو پھر واپس کیوں آئی ہو اب؟ تمہاری ماں بیچاری کہاں یہ صدمہ برداشت کر پاتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ کیا مطلب امی؟ شدت غم سے ہرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ سر نفی میں حرکت کر رہا تھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ تمہارے جانے کے بعد سارے محلے والوں نے اس بیچاری کو خوب طعنے دیے اور کہا اور کیا تھا جو تمہاری جدائی اور اس کی رسوائی کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ وہ افسردگی سے بولی۔
بیگم کس سے باتیں کیے جا رہی ہو؟ ہرائمہ نے چہرہ اٹھا کر ان کے شوہر کو دیکھا۔ تم نے اس بے غیرت کو گھر کیوں بلایا ہے؟ جانتی نہیں ہو کیا اس کی وجہ سے ہماری بچیوں پر بھی اثر پڑے گا؟ نکلو تم یہاں سے۔ چلو شرافت سے کہہ رہا ہوں ورنہ سارا محلہ اکٹھا کر لوں گا۔ وہ زور زور سے بولنے لگے۔ ہرائمہ جو پتھر کی مورت بنے کھڑی تھی ان کے چلانے میں ہوش میں آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل آئی۔ آئندہ اگر تم اسے گھر میں گھسایا تو خیر نہیں۔ وہ ہنکار بھرتے واپس کمرے میں چلے گئے۔ اللہ معاف کرے ایسی لڑکیوں سے، اپنی ماں کو تو کھا گئی، اب ہمارے گھر بھی فساد برپا کرنے آ گئی۔ وہ منہ بناتی ہوئی اندر کی جانب چل دی۔ ہرائمہ مرے مرے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ مہر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا ہرائمہ، معلوم ہوا کچھ؟ حرم اسے شانوں سے تھامتی ہوئی بولی۔ ہرائمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آئیں گی وہ، اب کبھی نہیں آئیں گی۔ ہرائمہ آنسو بہاتی بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ چلی گئیں وہ، میں آخری بار انہیں دیکھ بھی نہ سکی۔ ہرائمہ نے سسکتے ہوئے سر مہر کے شانے پر رکھ دیا۔ مہر کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ کچھ وقت قبل وہ بھی اسی نوعیت کے کرب سے گزری تھی۔ مہر اس کا سر تھپکنے لگی۔ ہرائمہ کو جیسے ہی ارد گرد کا احساس ہوا مہر سے الگ ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ہرائمہ نے مسکرانے کی سعی کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ اگر تم ٹھیک نہیں تو ہم گھر نہیں آپی، میں ٹھیک ہوں۔ آپ میری وجہ سے اپنا جانا ملتوی مت کریں، آپ کی طبیعت زیادہ اہم ہے۔ ہرائمہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ مہر جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنی طبیعت کے باعث وہ بھی مجبور تھی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، زیادہ وقت نہیں لگے گا، مہر گاڑی کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ ہرائمہ خود پر قفل لگاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امی شاویز بھائی اب واپس نہیں آئیں گے؟ حرم معصومیت سے بولی۔ پتہ نہیں، شاہ نے تو بولا تھا اسے کہ جب سمجھ میں آ جائے بات تو آ جانا گھر کو، اور وہ بے عقل ابھی تک واپس نہیں آیا، نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا، وہ فکر مندی سے بولی۔ حرم کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا۔ امی آپ سوچ رہی ہیں وہ مارا مارا پھر رہا ہوگا، جبکہ وہ تو شاید گھوم پھر رہا ہو۔ حرم تلخی سے سوچنے لگی۔ چل آ نیچے بیٹھ، مالش کروں تیرے سر میں، بال کیسے خراب کر لیے ہیں، وہ تیل اٹھاتی خفگی سے بولی۔ کہاں خراب ہوئے ہیں امی، صحیح تو ہیں بالکل، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں نے جیرو کو بولا تھا دیسی گھی والا پراٹھا بنا کر دے گی، وہ کھانا کیسی کمزور ہو گئی ہے، وہ تیل لگاتی ہوئی بولی۔ امی لسی نہیں پیوں گی میں، حرم ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ہلکی ہلکی دھوپ دونوں کو گرمائش بخش رہی تھی۔ بچپن میں گلاس بھر بھر کے پیتی تھی اور اب تو ناک منہ چڑھانے لگ جاتی ہے، اور حرم نے سر پر چت لگاتی ہوئی بولی۔ حرم دھیرے سے مسکرانے لگی۔ امی مصطفیٰ بھائی کہاں ہیں، صبح سے دکھائی نہیں دے رہے، حرم میں اپنے ہاتھوں کو گھوٹتی ہوئی بولی۔ رات سے گیا ہوا ہے، واپس نہیں آیا، دن رات کام میں ہی لگا رہتا ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی، دکھائی بھی کیسے دیں گے آپ لوگوں، کون سا باہر نکلتے ہیں جو معلوم ہو۔ شاویز دھاڑتا ہوا آیا۔ کیا ہو گیا، آتے ہی چلانے لگا ہے، زوفجاں بیگم خفگی سے بولی۔ شاویز کو دیکھ کر حرم کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں اور وہ شہر میں 2 لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، شاویز ہنکار بھرتا ہوا بولا۔ عقل تو ٹھکانے پر ہے نا تمہاری، تمہارے بابا سایہ نے سن لیا تو بخشیں گے نہیں، وہ حرم کو اٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ بلا لے بابا سائی کو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو بھی بلائیں، وہ تاؤ کھاتا ہوا بولا۔ چھوٹے عقل سے کام لے، کیوں گھر میں فساد کھڑا کر رہا ہے؟ زوفجاں بیگم کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ کمال صاحب چہرے پر خفگی طاری کیے ادھر آ نکلے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ شاہ فون کو دیکھتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو آوازیں سن کر وہ بھی یہاں چلا آیا۔ بھائی آ گئے؟ بھائی بتائیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاویز اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کیا آپ آج صبح 2 لڑکیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں نہیں تھے؟ شاویز اس کی آنکھوں میں دیکھتا معصومیت سے بولا۔ شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، نہ چہرے پر خوف تھا نہ فکر۔ ہاں تھا میں 2 لڑکیوں کے ساتھ، تو؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
شاویز گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی صاف گوئی کی توقع اسے نہیں تھی۔ شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کمال صاحب ضبط کرتے ہوئے بولے۔ بیوی ہے وہ میری بابا سائیں، اس میں کیا برائی ہے؟ شاہ بھرپور طمانینت سے بولا۔ شاویز کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا شاہ؟ وہ گڑگڑائے۔ نکاح کیا ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ شاہ کی آواز بلند ہوتی گئی۔ شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شاویز لب پیچے کبھی شاہ کو دیکھتا تو کبھی باقی سب کو۔ سب اپنی اپنی نشست پر ہکا بکا تھے۔ پھر اسے یہاں کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ نرمی سے بولے۔ ایک دو دن تک لانے والا تھا، لیکن اب چونکہ سب کو معلوم ہو چکا ہے تو آج ہی لے آؤں گا۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ کمال صاحب اس بات میں سر ہلانے لگے۔ تم نے تو کہا تھا شادی نہیں کرو گے؟ زوفجا بیگم تیکھے تیور لیے بولیں۔ شاہ نے ایک اجڑتی نگاہ ان پر ڈالی۔ اب یہ کس کو بیوی بنا لیا ہے؟ وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولیں۔ بابا سائیں سمجھائے اپنی زوجہ کو۔ میں نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنایا ہے، اسے لے کر آتا ہوں، شاہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے اس نے کسی بے سہارا کو سہارا دیا، کیونکہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ کمال صاحب غصے سے گویا ہوئے۔ زوفجا بیگم منہ بناتی چل دیں۔ حرم بے یقینی کی کیفیت میں گھری تھی۔ شاویز باہر کو بھاگا۔ بھائی! شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ شاویز ندامت سے سر جھکاتا ہوا بولا۔ کوئی بات نہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ کسی بہانے تم گھر آئے، اب سدھر گئے ہو نا؟ شاہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا بولا۔ جی بھائی، وہ سعادت مندی سے بولا۔ اچھی بات ہے، جاؤ اندر، مجھے جانا ہے۔ شاہ اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ وہ سختی کرتا تھا لیکن شاویز سے محبت بھی بے حد کرتا تھا۔ حرم اپنی سوچوں میں گلتا کمرے میں آ گئی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔